कर्फ्यू लग चुका है, इमरजेंसी का निफाज हो गया है, 100 लोग मर चुके हैं। क्या हुकूमत जाने वाली है? खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि अगर आप कहें कि 100 लोग मर चुके हैं। ये 100 लोग किस तरह से मरे हैं? ये मरे हैं मुजाहिरे में। इन पर फायरिंग की गई है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और उसके बाद हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि वो मुल्क के जिसके मुतल्लिक कहा यह जा रहा था कि वो बहुत तेजी के साथ मुआशी तरक्की कर रहा है, सिर्फ 40 अरब डॉलर, सिर्फ 40 अरब डॉलर का तो उसने कपड़ा एक्सपोर्ट किया है। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो हमारा जो एक्सपोर्ट किस सतह पर पहुंचा हुआ है, और उस मुल्क का एक्सपोर्ट 40 अरब डॉलर पर मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ कपड़ा। चावल की अलग छोड़िए, बाकी तमाम प्रोडक्ट्स को अलग छोड़िए। मैं जिसकी बात कर रहा हूं आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, और इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुआवजा बहुत ताकत के साथ किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि महंगाई अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। हुकूमत हर बार तसल्लियाँ देती है, दिलासे देती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। अगर हकीकी तौर पर अवामी मसाइल के लिए इस वक्त अपोजिशन बिल्कुल मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ये वो दहशतगर्द हैं कि जिन्हें हम अच्छा या बुरा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द कहेंगे। गुज़िश्ता एक साल के दौरान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में पिछले पूरे साल के अंदर जो दहशतगर्द हमले 2022 में हुए थे उनकी तादाद 200 थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन 6 माह के अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले 700 से ज्यादा हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त माशी सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही है, लेकिन इस वक्त साथ ही साथ इसी तरह के मसाइल बांग्लादेश को पेश आ रहे हैं। और बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत जो ख़त्म होने का नाम नहीं दे रही, जिसे एक जमहूरी हुकूमत कहा जा रहा था, वो मुकम्मल तौर पर आमरीत में बदल चुकी है। वहाँ पर भी किसी भी मुखालिफ आवाज़ को दबा दिया जाता है, और किसी को भी वहाँ की जो इस वक्त मुक़तदरा ताकत हैं उसके ख़िलाफ़ बोलने की इजाज़त नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान ने इस वक्त अपोजिशन तकरीबन ना होने के बराबर तसव्वुर की जा रही है, इसी तरीके से बांग्लादेश में भी तमाम अपोजिशन के लोगों को या तो पकड़ा जा चुका है या उन पर पाबंदियां आयद कर दी गई है, और यहां तक कि जमात इस्लामी के लोगों को सजाएं भी सुनाकर उन्हें फांसी की सजाएं भी दी जा चुकी है। मगर सूरत हाल यहां पर यह हुई है कि अब मामला अलग हो गया, और इसमें पाकिस्तान का नाम बार बार आ रहा है। और पाकिस्तान का नाम बार बार क्यों आ रहा है यह आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1971 वो साल है कि जब पाकिस्तान को दोलख्त करने के लिए पूरी बैनुल-अक़वामी साजिशें हुई, और जब साजिशें हुई और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान का एक हिस्सा टूट गया और एक बांग्लादेश का क़याम अमल में आया। हैरतअंगेज़ तौर पर उस वक्त वहाँ पर अवामी लीग की हुकूमत आई और पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कोटा सिस्टम नाफिज किया, और वहाँ पर भी यानी कि बांग्लादेश में भी कोटा सिस्टम नाफिज हुआ। कोटा सिस्टम इस तरीके से नाफिज हुआ कि वहाँ पर यह फरमाया गया कि जो भी सरकारी नौकरियाँ निकलेगी तकरीबन उसकी 1/3 यानी कि 1/3 नौकरियाँ उन फौजियों को दी जाएगी या उन मक्ती बहानी के लोगों को दी जाएगी जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है। ये एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश थी ताकि नफरतों को हमेशा ही परवान चढ़ा हुआ रखा जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान ने और ख़ास तौर पर सिंध में कोटा सिस्टम नाफिज हुआ।
اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اسے غور سے سمجھیے، یہ 1/3 کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ جو 3 نوکریاں نکلے گی اس میں سے 1 نوکری انہی فوجیوں کو، انہی مکتی بہانی کے لوگوں کو ملے گی۔ اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت بنگلہ دیش معاشی طور پہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ صرف $40 ارب کا تو اس کا صرف کپڑا ایکسپورٹ ہوتا ہے، چاول اور دیگر اجناس اور دیگر معاملات بہت زیادہ، اور اس کی معیشت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے۔ لیکن یہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ IMF کے گھیرے میں بھی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ مگر نقطہ یہ نہیں ہے، نقطہ یہ ہے کہ جب آپ 3 میں سے 1 نوکری ان لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ جو 1971 اور 70 میں ان تمام معاملات میں ملوث تھے، ان کے خاندان والوں کو، تو اب اس واقعے کو آپ دیکھیے 50 سال سے زیادہ ہو چکا ہے۔ 2 نہیں بلکہ تیسری نسل کو بھی وہیں پر دی جا رہی ہے۔ مگر الزام یہ ہے کہ در حقیقت ان لوگوں کو نوکریاں نہیں دی جا رہی جو اس وقت فوج میں تھے، بلکہ عوامی لیگ اپنے کارکنوں کو، اپنے لوگوں کو صرف وہاں پر سپورٹ کر رہی ہے اور میرٹ کا قتل کر رہی ہے۔ اس بہانے سے وہ عوامی لیگ کے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے رکھتی ہے کہ جو کہ اس کے کارکنان ہے۔ اس حوالے سے سن 2018 میں بھی یہ کوشش کی گئی اور 2018 میں اسے تیزی کے ساتھ لاگو کیا گیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ، اس کے بعد جب مظاہرے ہوئے تو ان مظاہروں میں شریک طلباء و طالبات نے اس وقت شدید احتجاج کیا اور پھر اس کی حکومت کو اسے واپس لینا پڑا، لیکن یہ معاملہ عدالت میں گیا۔ جس طرح پاکستان میں بھی اکثر عدالتوں کو پلانٹ کیا جاتا ہے رہا ہے اور جس طرح کا الزام آتا رہا ہے، اسی طریقے سے اس وقت حسینہ واجد پر یہ الزام ہے کہ اتنے طویل دور حکومت کے بعد جتنے بھی ججز ہیں اس کی اکثریت اس وقت حسینہ واجد کی ہی بات مانتی ہے اور وہ اپوزیشن کا گلا دبائے رکھتی ہے۔ اس لیے حسینہ واجد کی ہی خواہش پر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے وہاں پر یہ فیصلہ دیا کہ یہ کوٹا برقرار رکھا جائے۔ وہاں پر طلباء و طالبات کا احتجاج پھر سے شروع ہوا۔ اب معاملہ یہاں پر آیا کہ ظاہر سی بات ہے یہ کوٹا خاص طور پر پاکستان سے نفرت کی وجہ سے رکھا گیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس کے اندر کی جو خاص طور پر جو احساس تھا یہ اس وقت آیا کہ اس وقت عوامی لیگ کی سربراہ اور وزیر اعظم حسینہ واجد نے ان تمام مظاہرہ کرنے والوں کو ذمہ دار قرار دیا۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ ذمہ دار کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ ذمہ دار کا لفظ اس جگہ سے آیا کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان کے لیے جد و جہد کر رہے تھے اور جنہوں نے اس وقت مکتی بہانی کی سازشوں کا مقابلہ کیا تھا، جس نے اس وقت کی انڈین کنسپائریسی کا مقابلہ کیا تھا، ان سب لوگوں کو بنگلہ دیش کے اندر ذمہ دار کہا جاتا ہے، یعنی کہ در حقیقت انہیں پاکستان سے لنک قرار دیا جاتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حسینہ واجد نے وہاں پر یہ الزام عائد کیا اور طاقت کے ساتھ الزام عائد کیا کہ یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں، یعنی کہ ان کو پاکستانی ایجنٹ کا الزام عائد کیا۔ وہاں پر مظاہرین کو یہ بات بہت زیادہ بری لگی اور انہوں نے اس احتجاج میں شدت آئی۔ دوسری طرف ایک بہت ہی جو کہ عوامی لیگ اس حکومت میں اس کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے جسے کہا جاتا ہے چھاترا لیگ، یعنی کہ چھاترا لیگ اسٹوڈنٹس کے ونگ کا نام ہے۔ اس چھاترا لیگ کے مسلح لوگوں نے باقاعدہ اس وقت احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹس پر حملے شروع کر دیے۔ وہاں پر پولیس بھی انہی احتجاج کرنے والوں پر حملہ کرنے لگی اور پھر بات قابو سے باہر ہو گئی۔ یہ لاوا گزشتہ 20 سال سے پک رہا ہے جب سے حسینہ واجد کی حکومت ہے۔ انہوں نے خالدہ ضیاء کو جس طریقے سے ختم کرنے میں کردار ادا کیا، انہوں نے جس طریقے سے جماعت اسلامی کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا، اس کا پورا لاوا وہاں پر موجود تھا۔ جب چھاترا لیگ کا استعمال کیا گیا، پولیس کا استعمال کیا گیا، ججز کا استعمال کیا گیا اور تمام ان حربوں کا استعمال کیا گیا کہ جو کہ جمہوریت کے منافی ہیں، تو اس کے بعد بنگلہ دیش میں چاہے چٹاگنگ ہو، چاہے پھر ڈھاکہ ہو، ان سب کی سڑکوں پر وہ مظاہرین وہ اپنا حق لینے کے لیے نکل پڑے اور پھر سینکڑوں لوگوں کو مار دیا گیا۔ یہ سینکڑوں لوگوں کے مرنے کے باوجود بھی لوگ ڈرے نہیں۔ بنگلہ دیش میں اس آمریت، جمہوریت کے نام پر موجود آمریت کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ جب بات حد سے زیادہ بڑھ گئی تو انہوں نے انٹرنیٹ پر مکمل طور پر پابندیاں عائد کر دی گئی۔ عام طور پر دنیا بھر کے اندر نہ جانے یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا حکمرانوں کا دشمن ہے۔ پاکستان میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے
امریکہ کے اندر بھی یہی بات سمجھی جاتی ہے اور خود بنگلہ دیش میں بھی یہی بات سمجھی جاتی ہے، جس کے بعد انٹرنیٹ سروسز پر اور خاص طور پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس پابندی کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور مظاہرین بدستور کرفیو نافذ ہونے کے باوجود سڑکوں پر اس وقت موجود ہے۔ آیا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا جمہوریت کے نام پر موجود یہ آمریتی حکومت اب اپنا وقت پورا کر چکی ہے اور مظاہرین اور خاص طور پر بنگلہ دیش کی عوام کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے؟ تو لگ یوں ہی رہا ہے۔ اگر آپ ذرا غور سے دیکھیے تو اس خطے کے اندر موجود جو طاقت کے محور ہیں، چاہے برابر میں انڈیا ہو جہاں پر مودی سرکار اب تیسری بار کے لیے اقتدار میں آ چکی ہے، حسینہ واجد کا ایک طویل اقتدار وہاں پر موجود ہے اور ان دونوں کے درمیان گٹھ جوڑ ابھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں ایک خاص دریا پر ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے بھی، جس میں قریباً کوئی $1 ارب کی سرمایہ کاری ہونی تھی، اس میں پہلے حسینہ واجد نے چین سے بات کی اور اس کے بعد اس نے رابطہ کیا مودی سرکار سے اور پھر مودی سرکار کے ذریعے اس کا افتتاح کروایا گیا۔ اب سوال یہ بنتا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر انڈیا کی سپورٹ میں جایا جا رہا ہے اور امنیتی نظام موجود ہے، اس میں مظاہرین کرفیو کے باوجود بھی اپنا حق لینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کیا انہیں اپنا حق مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا؟ بہت سارے لوگ، کیونکہ اس میں بار بار پاکستان کا نام اس حوالے سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے حوالے سے جو 1971 ہے اس میں انہیں ذمہ دار قرار دیا گیا اور پھر وہاں پر نام بھی یہی کہا گیا کہ جو لوگ پاکستان کے خلاف اس وقت لڑے انہیں نوازنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وہاں پر پاکستانی طلباء و طالبات بھی موجود ہے۔ حیرت انگیز طور پر آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ پاکستان کے تعلیمی نظام میں نہ جانے وہ کون کون سی خامیاں موجود ہیں، اس پر ہم اپنا ایک اور پروگرام کریں گے، لیکن اس وقت ایسی خامیاں موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر پاکستانی طلباء و طالبات دنیا کے ہر ملک کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے یہی معاملات دیگر ملکوں میں دیکھے، آپ نے تاجکستان ہو، ازبکستان ہو، قازقستان ہو، ان ممالک کے اندر بھی پاکستانی طلباء موجود ہیں اور بنگلہ دیش کے اندر بھی موجود ہیں۔ ہوا یہ کہ اس مظاہروں کے دوران جو چھاترا لیگ ہے، اس چھاترا لیگ کے لوگوں نے پاکستانی طلباء و طالبات کو نہ صرف وہاں پر زد و کوب کیا بلکہ انہیں نشانہ بھی بنایا، جس کے بعد پاکستان کے سفیر کو وہاں سے بیان بھی جاری کرنا پڑا۔ بنگلہ دیش کے براہ راست یا بالواسطہ اثرات پاکستان کی طرف ضرور منتقل ہوتے ہیں کیونکہ ماضی ایک بہت ہی تلخ حقیقت رکھتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر بنگلہ دیش کا یہ معاملہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، لیکن آگے چل کر اس پر مزید گفتگو کریں گے اور مزید دیکھیں گے کہ اس وقت دنیا بھر میں اور اس خطے میں کیا ہو رہا ہے، یہ جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔